अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन डीसी। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी एन दोपहर का वक्त है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 16 अक्टूबर 2023 का दिन इख्तिताम पसीर हो चुका है। सोमवार मंडे का दिन खत्म हो गया है। एंड एज यूजुअल इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनमें गालबन सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहां फरूख हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, जो इससे पहले स्टेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के रह चुके हैं, स्टूडेंट रहनुमा रह चुके हैं शुरू से ही, जब से उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल सियासत का आगाज किया, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। वो जिस तरह से पुरसरार तरीके से गुम हुए थे, गुमशुदगी उनकी हुई, उसी तरह से अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नुमदार हुए हैं। बहुत अच्छा उनको गिरफ्तार करने वालों ने एक हेयर ड्रेसर दिया हुआ था। उन्होंने उनके बाल शाल बड़ी अच्छी तरह तराश किए, कंघी शंगी बात उनकी अच्छी की भी थी, क्योंकि जो अपने पहले वीडियो क्लिप्स वो ट्विटर के ऊपर रिलीज करते रहे सितंबर के आखिरी वक्त तक, वहां उनके बाल बैक कॉम्ड हुए हुए थे, अजीब परेशानी का हाल था। लेकिन इस दफा वो बिल्कुल एक दुल्हा के तौर पर उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया, जहां उन्होंने बहुत से अपने ना करता जुराहिम की माफी मांगी, इमरान खान के खिलाफ वो सब कुछ कहा जो कि उनसे तवक्को की जा सकती थी, जो डिमांड थी चौधरी निजामुद्दीन साहब की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है जनाब जहांगीर खान तरीन साहब की, मैंने वो पार्टी जो है वो मैंने ज्वाइन कर ली है। अब इसमें बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के क्वेश्चन उठते हैं। कुछ लोगों ने तो इसके ऊपर बहुत लंबे लंबे वीलॉग और उसकी डिस्कशन की है कि ये भी था, ये भी था, वो भी था। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम सब जानते हैं, बट बच्चा बच्चा बूटा बूटा जानता है कि क्या हो रहा है इस वक्त सारे तमाशे का। लेकिन एक कंट्रास्ट ये देखिए कि फरूख हबीब साहब सितंबर के आखिरी हफ्ते तक मसलसल ट्वीट्स भी करते रहे, वीडियो क्लिप्स भी इशू करते रहे। उन वीडियो क्लिप्स में वो क्या कहते रहे तहरीक इंसाफ के हवाले से, अपने हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से, 27-28 सितंबर तक तो वो मसलसल करते रहे। और अब उन्होंने ये कह दिया है कि मैंने तो इमरान खान को ज्वाइन किया था एक सोशल जस्टिस और मोबिलिटी की मूवमेंट में, मैं कभी वायलेंस पे यकीन नहीं रखता, मैं तो एक स्टूडेंट रहनुमा रहा हूं, आप लोग मुझसे वाकिफ हैं। 9 मई के जो वाकयात हुए, और 9 मई के वाकयात को गुजरे हुए 9 मई, फिर 9 जून, फिर 9 जुलाई, फिर 9 अगस्त, फिर 9 सितंबर, फिर 9 अक्टूबर, और अब ये इसे कहते हैं 16 अक्टूबर को वो कह रहे हैं कि 9 मई के जो वाकयात हुए ये बड़े गलत वाकयात हुए, और मैं कभी इसमें बिलीव नहीं करता था, ये बाकायदा एक प्लान था, ये एक स्क्रिप्ट था, और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि इस प्लान और स्क्रिप्ट में मेरा जो भी रोल था इससे मुझे जो है माफी दे दी जाए, और अब मैंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ज्वाइन कर ली है। उनका अपना जो कंट्रास्ट है उसके साथ इसको भी जहन में रखिए कि जब उनको उठा लिया गया तो बलूचिस्तान की हुकूमत ने ये एडमिट किया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम पुलिस ने, जो रियासती इदारा है, उसने कहा जी हमें तो पता नहीं। हर दफा पुलिस यही कहती है हमें नहीं पता। फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी दायर की गई, लाहौर हाई कोर्ट भी बेचारी मजबूर, वो भी कुछ ना कर सकी। और उसके अलावा उनकी अपनी वाइफ जो है उन्होंने भी उसकी कंप्लेंट्स, FIRs वगैरह दर्ज की, और उनकी वाइफ आखिरी वक्त तक, सिर्फ एक दिन पहले तक, यानी उनकी नुमादार तो हुए हैं कहीं संडे को या मंडे को नुमादार हुए हैं, तो सैटरडे क्या तक उनकी वाइफ मसलसल ट्वीट्स करती रही। ओपन लेटर उन्होंने लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल काजी फायज ईसा साहब को, उनकी अहलिया ने ओपन लेटर लिखे एमनेस्टी इंटरनेशनल को, एशिया के एमनेस्टी इंटरनेशनल को, दुनिया भर की सहाफती तंजीमों को, और वो मसलसल कहती रही कि उनके हस्बैंड को कैसे उठा लिया गया है। लेकिन हस्बैंड साहब जो है अब वो आके कह रहे हैं कि मैं, उसकी एक्सप्लेनेशन जो उनको फ्रेम करके दी गई है कि कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से आई लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद माई फैमिली, और मैं एक सोच विचार में चला गया, यानी अपनी मैंने बीवी के साथ राब्ता खत्म कर दिया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड ने मुझे उठा लिया, फिर वो गर्लफ्रेंड उठा के मुझे इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है वो IPP तक ले गई। कुछ दिन पहले फरूख हबीब साहब की खुदा न खास्ता कत्ल के हवाले से एक अफवाह ने गर्दिश करना शुरू कर दिया, जिसका सोर्स बताया गया कि प्रोमिनेंट सहाफ़ी शाहीन से भाई साहब जो हैं, जो एडिटर चीफ रह चुके हैं द न्यूज़ के, और आजकल अमेरिका में हैं, वाशिंगटन में हैं, उन्होंने किसी जगह पर ऐसा कोई कमेंट किया और इस खदशे का और इस खौफ का उन्होंने इजहार किया था। और अब, और जब ये उन्होंने किया तो मैंने उसके बाद एक वीलॉग किया था, आपको याद होगा, कोई 1 या 2 दिन पहले। मैंने कहा इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि बच्चा 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 बूटा बूटा ये जानता है, और चूंकि इससे पहले सदाकत अली अब्बासी साहब का, उस्मान डार का, इसी तरह की गुमशुदगी और बहुत से लोगों की हो चुकी है, और उसके बाद उनकी बरामदगी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, TV प्रोग्राम्स में, रियासती इदारों के थ्रू, तो सभी ये जानते हैं कि उनको रियासती इदारों ने उठाया हुआ है। और रियासती इदारे कितने ही बेवकूफ़ क्यों ना हों, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं की। अभी कुछ इंसानियत के, कुछ खौफ के, कुछ एक डेकोरम जो है वो बाकी रहता है। एक साहब जो इसकी बड़ी मुखालफत करते हैं, इमरान खान साहब को एक कल्ट समझते हैं, उन्होंने मुझे एक टेक्स्ट किया, और उन्होंने मुझे ये टेक्स्ट करके कहा कि शाहीन से भाई को खुदकशी कर लेनी चाहिए, शाहीन से भाई जो है उसने खुदकशी कर ली है एज ए जर्नलिस्ट, या उसका ही मर्डर हो गया, उसको डूब मरना चाहिए, वगैरह वगैरह।
تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے نتیجے میں ریاست کے اداروں کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ اس طرح سے کوئی سکسیسفل پولیٹیکل آرڈر کھڑا ہو سکے گا؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، عمران خان ایک کلٹ ہے، عمران خان نے ایک میوٹنی کی اور میوٹنی کے نتیجے میں یہ سب کچھ جو ہے وہ جائز ہے۔ میں یہ چیز یہاں پہ بہت ادب اور احترام سے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر اس ایکٹ کے بعد، جس قسم کا یہ ایکٹ ہوا ہے، صداقت عباسی کا ایکٹ ہے، عثمان ڈار کا ایکٹ ہے، ابھی یہ جناب فاروق حبیب صاحب کا ایکٹ ہے، اس کے بعد ریاست کے ادارے پہلے سے زیادہ کمزور نظر آتے ہیں۔ ریاست ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے۔ ریاست کسی بلڈنگ کا، کسی ادارے کی شکل کا، کسی ٹینک کا، کسی توپ کا، پولیس کے یونیفارم کا، بڑی بڑی سڑکوں کا، برجز کا، اوور ہیڈ پاسز کا نام نہیں ہے۔ مجھے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو شاید یہ معصومانہ غلط فہمی ڈالی گئی ہے کہ ریاست کوئی کنکریٹ سٹرکچر ہوتا ہے۔ ریاست کوئی فولاد کا، یہ کنکریٹ کا بنا ہوا سٹرکچر نہیں ہے۔ ریاست ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے، اور ریاست اپنی پولیٹیکل کانسیپٹ میں کچھ اسمپشنز اور کچھ پولیٹیکل جو اس کی پولیٹیکل پرنسپلز ہیں، ان کے اوپر ریاست کا ڈھانچہ جو ہے کام کرتا ہے۔ یعنی پولیس ریاست کا ادارہ ہے، انٹیلیجنس ریاست کا ادارہ ہے، سیکیورٹی ریاست کا ادارہ ہے، آپ کی سیشن کورٹس ریاست کا ادارہ ہے، میجسٹریٹس ریاست کا ادارہ ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ریاست کا ادارہ ہے، ذرائع ابلاغ ریاست کا ایلیمنٹس ہیں۔ جب ہر اس چیز میں، جیسا کہ فاروق حبیب صاحب کے ساتھ ہوا، یہ تمام جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ابیوز کیا جاتا ہے، اور ہر دفعہ جب آپ پولیس کو، عدالت کو، ہر کی چیز میں کیا ہوتا ہے، آپ پولیس کو ابیوز بھی کرتے ہیں، پولیس کو بے بس بھی دکھاتے ہیں، آپ ہائی کورٹس کو اور سیشن کورٹس کو بے بس دکھاتے ہیں، ذرائع ابلاغ کو خاموش دکھاتے ہیں۔ کوئی جب کچھ نہیں کر سکتا تو یہ جتنی بھی اکائیاں اور اینٹیز ہیں، ان کی جو اپنی کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ اکائیاں ہیں جنہوں نے ریاست کو لے کے چلنا ہے۔ یعنی ہر اس ایکٹ کے بعد آپ پاکستان کی ریاست کی شیلف لائف جو ہے اسے کم کر دیتے ہیں۔ اب یہ بڑا ضروری ہے کہ فاروق حبیب صاحب کے واقعے کی تفصیلات کو بہت زیادہ جائے بغیر باقی چیزوں کے تناظر میں، کانٹیکس میں اسے دیکھیں، تاکہ جو آپ کو یہاں پہ کانٹرڈکشن اور تضاد نظر آ رہا ہے اس کو باقی جگہوں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہی کے دن کے اندر جو پرومسڈ ہیئرنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی، 3 کم از کم پٹیشنز کے حوالے سے ہوئی، اور ایک پٹیشن اس میں تھی کہ ایک اس میں جو فیصلہ جس کا وعدہ کر رکھا تھا چیف جسٹس آنریبل عامر فاروق صاحب نے کہ وہ آج اعلان کر دیں گے، فیصلے ان کے محفوظ تھے، اسے وہ پروناؤنس کریں گے، تو 3 اس میں پوائنٹس تھے، 3 سیپریٹ پٹیشنز یا ریکویسٹ یا اپلیکیشنز تھیں۔ ایک تھی کہ جو اسپیشل کورٹ سائفر کے کیس میں عمران خان کا مقدمہ کر رہی ہے، اس کی تشکیل قانونی طور پہ صحیح نہیں ہوئی، بیکاز جس قانون کے تحت اسے بنایا گیا ہے اس قانون کو، یعنی جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا جو ایمنڈڈ ورژن ہے، جو اگست 2023 میں ایمنڈ ہوا ہے، جسے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے اسینٹ دیا ہی نہیں ہے، اور جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ ڈیمڈ ٹو ہیو گیون اسینٹ۔ حالانکہ ڈیمڈ ٹو ہیو گیون اسینٹ تب ہوتا جب ایک بل کو 2 دفعہ بھیجا جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس، اور پریزیڈنٹ اس کو 2 دفعہ ریجیکٹ کرتا ہے، اس پہ سائن نہیں کرتا، پھر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ڈیم ٹو ہیو اسینٹ۔ لیکن ادھر ایک ہی دفعہ کے بعد اس کو ڈیم ٹو ہیو اسینٹڈ وغیرہ وغیرہ کر دیا گیا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ تھا کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو، اور تیسرا یہ تھا کہ اگر ٹرائل آپ نے کرنا ہے تو یہ اوپن ٹرائل کریں، اس کو چھپا کے جیل کے اندر، تاریکی کے اندر کیوں کر رہے ہیں؟ لیٹ دی ورلڈ سی، جو کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو، دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کو دیکھنے تو دیں کہ عمران خان کے اوپر مقدمہ ہے کیا، چارج ہے کیا، عمران خان نے کیا کیا ہے، اس کو چھپا کے کیوں کرتے ہیں۔ تو جو ضمانت والا تو میرا خیال مسئلہ انہوں نے اس کو فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور جو ٹرائل کورٹ کی کانسٹیٹیوشن کا ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ کی کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میرا خیال انہوں نے ٹرائل کورٹ کے ہی حوالے بھیج دیا۔ یعنی ایک بچہ ہی انلیگل سوال ہے کہ یہ بچہ لیگل نہیں ہے، یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جس چیز قانونی طور پہ پیدا ہوئی ہی نہیں ہے، جو بچہ اصل میں ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے، جس بچے کی حقیقت کو چیلنج کیا گیا ہے، جس کسی چیز کو، اسی بچے کے پاس جو ہے انہوں نے میرا خیال اس کو بھیج دیا کہ اس کا فیصلہ کر دیں کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اب آ جائیں اس چیز کے اوپر کہ جیل کے اندر مقدمہ آپ نے چلانا ہے ٹرائل عمران خان کا، اور چونکہ تمام چیزیں انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہیں، تو اب اگلا آنے والا دن جو ہے 17 اکتوبر 2023 کو فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب اور فارمر فورن منسٹر پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر فردر گروپ عائد ہونے چلی ہے، اس چیز میں کہ انہوں نے قوم کے اور ریاست کے بہت ہی اہم خفیہ قسم کے راز جو ہیں وہ انہوں نے افشاں کر دیے، لیک کر دیے۔ لیک کر کے کس کو دیے؟ عوام کے اندر انہوں نے پھیلا دیے، پینڈورا باکس کی طرح، جس طرح پینڈورا وہ جو لڑکی تھی سٹوری کے اندر، اس نے وہ باکس کھول دیا اور ساری کی ساری خرابیاں جو تھیں وہ دنیا بھر میں پھیل گئیں۔
وہ والے مطلب سچویشن جو ہے انہوں نے کر دی. لیکن جو ریزننگ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہاں پہ پروسیکیوشن میں رضوان عباسی صاحب پیش ہوتے ہیں. رضوان عباسی صاحب پروسیکیوشن کی سائڈ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیے جیل میں ٹرائل کرنا ہے اس لیے کہ عمران خان صاحب کے لیے بڑے سیکیورٹی کے خدشات ایگزسٹ کرتے ہیں. اب اس کا کانٹرڈکشن دیکھیں, اس کا مذاق دیکھیں. یعنی جب عمران خان کو گولی لگی, عمران خان زخمی تھا, لنگڑا کے چلتا تھا, اور اس کو اس عمر کے اندر 70 برس کی عمر میں اس کی ٹبیا فریکچر تھی, انجرڈ تھی ٹبیا فیبولا, تو اس وقت اسے کہتے ہیں تمام عدالتیں انکلوڈنگ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی عدالت کی انسسٹ کرتی تھی کہ عمران خان صاحب کو فزیکلی بنفس نفیس عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. یعنی اور ان کا جو قاتل تھا, جو وڈ بی قاتل تھا, وڈ بی مرڈر تھا, اس کو سیکیورٹی تحفظات میں تو ویڈیو اپیئرنس کی اجازت تھی, لیکن عمران خان کو ویڈیو اپیئرنس کی اجازت نہیں تھی. کہا فزیکلی پروڈیوس کرے. صرف اتنا ہی نہیں ہے, جب عمران خان کو گرفتار کر کے اٹک کی جیل میں ڈال دیا اور عمران خان ٹرائل کورٹس کے سامنے پیش نہیں ہو سکے, تو بھی انسسٹنٹ ٹرائل کورٹس نے عمران خان کی ضمانتیں خارج کر دی, جنہوں نے کہا کہ عمران خان فزیکلی جو ہے عدالت کے سامنے حاضر نہیں ہو رہے. کسی بھی سٹیج کے اوپر ان کو آپ نے کسی خفیہ مقام سے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کے سامنے پیش ہونے کا رائٹ جو ہے نہیں دیا. لیکن اب وہی تمام کیریکٹرز جن کو پہلے عمران خان کی سیکیورٹی کی کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی, اب ان کو عمران خان کی سیکیورٹی کی اتنی پرواہ ہے کہ عمران خان دھاڑ دھاڑ کے چیخیں مار مار کے کہہ رہا ہے کہ مجھے عدالت کے سامنے پیش کریں, مجھے دنیا کے سامنے جا کے میرے اوپر چارجز پریس کریں, دنیا دیکھے کہ میرے اوپر کیا چارجز ہیں. لیکن عمران خان کی تصویر آنے کا, عمران خان کی ویڈیو ریلیز ہونے کا, ایک عمران خان کا عوام کا عمران خان کو دیکھنا جو ہے وہ اتنا پرابلمٹک ہے اس پورے سسٹم کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو ٹرائل جیل کے اندر ہی ہوگا. یہ مطلب ان کا فیصلہ, اس کا تضاد جو ہے اس کو فیل کریں. اچھا, ایک اور اس کا بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ رضوان عباسی صاحب نے پروسیکیوشن کی طرف سے جب یہ بحث ہو رہی ہے تو ان سے پوچھا آنریبل چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب نے کہ چونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان کی سائڈ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ سائفر تو موجود ہے, اگر سائفر موجود نہ ہوتا تو شہباز شریف صاحب نے دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کیسے کی, اور سائفر کی پرنسپل کاپی تو فورن آفس کے اندر موجود ہے, تو عمران خان نے کیا چیز چوری کر لی ہے, کیا چیز لے کر وہ دھوڑ گیا, اس نے کیا چیز گم کر دی ہے, یا ایز یو نو فلی ویل کے کاپیز تھیں اس کی 5. تو اب وہاں پر انہوں نے کہا کہ نہیں, خالی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فزیکل سائفر کی, چیف جسٹس صاحب نے پوائنٹڈلی سوال پوچھا اور رضوان عباسی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ فزیکل سائفر کا ایشو ہے یا کمیونیکیشن کا ایشو ہے. یہ لیڈنگ کوشچن پوچھا انہوں نے, اور اس میں رضوان عباسی صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ کمیونیکیشن کا ایشو ہے. اور کس سے کمیونیکیشن کر دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایک راز جو اہم قومی سرکاری راز تھا, اور راز کیا تھا کہ میری حکومت کو ختم کر دیں, حکومت کو نہیں ختم کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے, اس راز کو افشاں کر دیا ہے, اسے کمیونیکیٹ کر دیا. یہ عدالت کے ریکارڈ میں ہے کہ عوام تک اس بات کو پھیلا دیا ہے, جس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے. اس سے زیادہ کمزور کیس کسی پروسیکیوشن نے انسان کی تاریخ میں کہیں پریزنٹ نہیں کیا ہو گیا. اینڈ دیر آر 4 reasons for it. پہلا ریزن یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی یا کاؤنسل کی 2 دفعہ میٹنگ ہوتی ہے. جب 2 دفعہ اس کی میٹنگ ہوتی ہے تو 6 یا 7 تو پاکستان کے بڑے انگریزی کے اخبار ہیں جو اس کے تمام منو اس میں لکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ڈسکشن ہوئی. پھر پاکستان میں کم از کم 50 سے زیادہ انگریزی اردو کی ویب سائٹس ہیں, بلاگ و سفیر ہیں, وہ بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان میں 33 ٹیلی ویژن چینل ہیں, 24 گھنٹے چلتے ہیں نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے. ہر چینل جو ہے اس کو 2 دن 48-24 گھنٹے اس نے ڈسکس کیا کہ ایک سائفر ہے, وہ امریکہ کے ایک افسر نے لکھا ہوا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اس کے اوپر پوزیشن ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کے سامنے سوال کیا تھا؟ وہاں سوال یہ تھوڑا تھا کہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں, وہاں سوال یہ تھا کہ اس کی کوالٹیٹیو ججمنٹ کی جائے, اسیسمنٹ کی جائے کہ یہ پاکستان کو دھمکی ہے, یہ پاکستان کو تھریٹ دی گئی ہے, یہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئرنس کی گئی ہے, اور نیشنل سیکیورٹی کا کہ یہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر یہ بڑا غلط ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ سازش نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک انٹرفیئرنس ضرور ہے اور یہ معیوب چیز ہے. اس لیے پھر اس کے اوپر سیکنڈ چیز کیا ہوتی ہے, اس کے اوپر کچھ دنوں کے بعد 1 2 3 4 دن کے بعد پاکستان کا فورن آفس جو ہے وہ امریکہ کے چارج دی افیئر کو بلاتا ہے پاکستان کے فورن آفس کے اندر, اور اسے ایک ڈیمارش ایشو کرتا ہے. پھر آپ کے 6 بڑے انگریزی کے اخبار, آپ کی 50 انگریزی اردو کی ویب سائٹس, آپ کے سارے بلاگ و سفیر, آپ کے 33 ٹیلی ویژن چینل, اور ہر ٹیلی ویژن چینل کے اوپر دن میں کم از کم 3 پروگرام ہوتے ہیں, 7 بجے, 8 بجے, 9 بجے یا 10 بجے. تو 33 ٹیلی ویژن چینل انٹو 3 کا مطلب ہے کہ جس دن ڈیمارشے آپ نے ایشو کیا, جس دن آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی, تو 100 ٹیلی ویژن پروگرامز نے اس کو ڈسکس کیا. ٹھیک, میکنگ سینس, میکنگ میتھمیٹیکل سینس ٹو اٹ. تو وہ بھی بات کتنی سیکرٹ رہ گئی. اب اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ پرائم منسٹر نے اپنی کیبنٹ سے اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا while he was still the prime minister of Pakistan in April 2022. تو ایک چیز ڈی کلاسیفائی ہو چکی ہے, یعنی اس کی جو مٹیریل, کیونکہ اب کاغذ کا تو مسئلہ رہا نہیں ہے چونکہ پروسیکیوشن کا, اب مسئلہ اس کے سبسٹنس کا ہے. اس کا سبسٹنس ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے, اور
اور کیا کہتا ہے پرائم منسٹر کا اوتھ اردو اور انگریزی کے اندر کہ پرائم منسٹر اپنی صوابدید میں، جو کہ لوگوں کا، عوام کا الیکٹڈ نمائندہ ہے، ریپرزینٹیٹو ہے، اگر وہ کسی چیز کو ڈی کلاسیفائی کرنا چاہے یا اسے عوام تک شیئر کرنا چاہے ان دی نیشنل انٹرسٹ، تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک، اب آخری پوائنٹ سن لیں. جس چیز کا، جس ٹائم پیریڈ کا یہ مقدمہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے لوگوں تک یہ راز پہنچا دیا، اس وقت عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر تھا. یہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے ہٹنے کی بات کا واقعہ نہیں ہے، یہ اس کے درمیان کا واقعہ. اب اس پہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس سے زیادہ کمزور کیس کسی پروسیکیوشن نے آج تک کسی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس کو چھپا کے اس مقدمے کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیکاز جب آپ اس کو ایک کھلی عدالت میں کریں گے، جہاں یہی 6 آپ کے انگریزی کے جو نیوز پیپرز ہیں ان کے کورسپونڈنٹ موجود ہوں گے، وہاں آپ کے یہ 33 ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ان کے نمائندے بھی آ سکیں گے، عوام کو پتہ بھی چلے گا، دنیا کے ذرائع ابلاغ کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بوگس، پھسٹی اور کمزور کیس ہے. اسی چیز کو چھپانے کے لیے اس کا ایک سیکرٹ ہڈن ٹرائل جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ تضادات یہیں پہ ختم نہیں ہوتے. دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جو عمران خان کی بیل کا فیصلہ مسلسل نہیں ہو پا رہا، یہاں پہ ہفتوں مہینے گزر چکے ہیں، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلے 2-4 دن کے اندر، بیکاز اب 16 تاریخ ختم ہو گئی ہے، 17، 18، 19، 20، تو اگلے 4 دنوں کے اندر اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کھڑے کھڑے ایسے کر کے نواز شریف صاحب کو بیل بھی دینی ہے، تاکہ وہ اپنا بہت ہی امپورٹنٹ جو انہوں نے تقریر کرنی ہے، مینار پاک، جو تقریر ان کو لکھ کے دی جا رہی ہے، ان کو سارے پوائنٹس اس کے دے دیے گئے ہیں، وہ مینار پاکستان پہ بنستے نفیس اسلام آباد پہلے پہنچیں، وہاں سے فلائی کر کے مینار پاکستان جائیں، ایک بڑے زبردست قسم کے گولڈ اینڈ اسٹیل کے پلیٹینم کے بنے ہیلی کاپٹر میں وہاں پہ لینڈ کریں. ان کے لیے پورے پنجاب کی انتظامیہ کراؤڈ اکٹھا کر کے لائے گی، جہاں وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے اور پاکستان کی ایک نئی سینس آف ڈائریکشن دیں گے. محمود عباس کو لا رہے ہیں، محمود عباس کو لا کر غازہ کی پٹی کے اوپر بٹھا رہے ہیں، یہ وہ والی مطلب صورتحال ہے. تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ سارا کا سارا پنجاب کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ نواز شریف صاحب کو آفیشیل طور پہ پروموٹ کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، اور عدالت بھی ان کو بیل ویل دے رہی ہے. سو مچ ہو کہ برطانیہ میں پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی. یعنی ایک آدمی جو بھگوڑا ہے عدالتوں سے، باقی لوگوں کو تو خطرہ ہے کسی پہ الزام ہو تو شاید جانا نہیں چاہیے اس کو ایمبیسڈر کے قریب، لیکن ایمبیسڈر جو ہیں وہ ان کو پروٹوکال بھی دے رہے ہیں، اور ان کو اپیرنٹلی ان کو شاید ایئرپورٹ تک رخصت کرنے کے لیے بھی گئے جب نواز شریف جو ہے وہ سعودی عرب جا رہے تھے. تو دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ تحریک انصاف، جس نے لاہور میں ایک جلسہ مانگا ہوا تھا، پہلے 15 کو پھر 19 اکتوبر کو، اس کو اس جلسے کی پرمیشن نہیں مل رہی. پہلے انہوں نے جلسہ مانگا لبرٹی چوک میں، نہیں ملی، پھر جی پی او چوک پہ نہیں ملی، پھر کوئی اور انہوں نے ریکمینڈ کیا، پھر نہیں ملی. پھر اب وہاں پر انتظامی ڈھانچہ لاہور کا ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا میدان چن لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتا ہے کہ ایک طرف پورے پنجاب کی انتظامیہ، جتنے ان کے سیکنڈری ٹرشری لیڈر ہیں، جنہوں نے لوگوں کو لے کر آنا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو لانا ہوتا ہے، ان سب کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اور وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ کوئی ایسا میدان ان کو دے دیں، مینار پاکستان سے بھی بڑا، جس میں وہ جائیں تو بندے اکٹھے نہ کر سکیں. تو پورا انتظامی ڈھانچہ پوری طرح سے نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے، ان کی سیاست کو آگے لے کر چلنے میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہ رہا ہے. اب میں ایک کامنٹ اور ایک ایگزامپل دوں، پھر میں بات ختم کرتا ہوں. سب کچھ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ فاروق حبیب کی بات ہو، عمران خان کو سزا دینے کی کوشش ہو، لوگوں کو پریس کانفرنسز کروانے کی بات ہو، ایک ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے، جو اس وقت ریاست کی طاقت ہے، اس کو استعمال کر کے ایک نئی پولیٹیکل ریالٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بچوں کی بہت سی فلمیں دیکھی ہوں گی، یا بچوں کو دیکھا ہوگا ان کے ساتھ بیٹھ کے، کہ کسی وچ نے یا کسی جادوگر نے اپنے جادو سے ایک محل بنایا ہوتا ہے، نوکر چاکر بنائے ہوتے ہیں، ایک پورا سب سے زیادہ اچھی کلاسک اگزامپل تو اس کی سنڈریلا کی سٹوری ہے، جہاں ایک پری سنڈریلا کو ایک بگی دیتی ہے، کوچوان دیتی ہے، بڑی مہنگے کپڑے دے دیتی ہے، اور اس کے بعد رات کے 12 بجے وہ کہتی ہے کہ میرا اسپیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈسپیئر ہو جائیں گی، تمہارے کپڑے نہیں رہیں گے، کوچوان نہیں رہے گا، بگی نہیں رہے گی، اور اس سے پہلے تمہیں دوڑنا ہے. اور وہی ہوتا ہے، صرف اس میں ایک فلاپ رہ گیا ایسا ہو دیا تھا کہ وہ جو جوتا اس کا وہاں رہ جاتا ہے شہزادے کے پاس، وہ جوتا کیوں ختم نہیں ہو جاتا، میجک کرسٹل ختم ہو جانے کے بعد، یہ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ میں بھی وہ پری اپنی جیب میں ڈال کے لائی تھی جوتا. لیکن یہ کہانی اسی قسم کی ہے کہ جتنی دیر تک ایک پاور کا سسٹم اپنا سوے رکھتا ہے، پاکستان میں جو بھی پولیٹیکل ریالٹی انجینئر کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ایک پاور، ایک طاقت کا مرکز ہے. وہ ہر اس ایکٹ کے ساتھ وہ طاقت کا مرکز اپنی طاقت کو کمزور کر رہا ہے، اور کسی سٹیج کے اوپر جھناکے سے یہ طاقت کا مرکز کولیپس کر جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ ساری جو شداد جادوگر کی جنت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی کولیپس کر جائے گی. ایک چھوٹی سی انٹرنیشنل اگزامپل دوں، بڑی آپ کو شاید مشکل لگے لیکن ہے بڑی صحیح، وہ سمجھنے میں بڑی مدد کرے.
इसराइल का सारा झगड़ा क्या है? अब्राहम एकॉर्ड, सऊदी अरेबिया की रिकग्निशन, यूएई वगैरह से, ये क्या है? इसराइल चूंकि पढ़ी लिखी कौम है, इंटेलिजेंसिया है, उनको ये खौफ और खदशा और धड़का लगा हुआ है कि दुनिया की हकीकतें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, अमेरिका की ताकत ऐसी नहीं रहेगी, अमेरिका के अंदर की पॉलिटिक्स और डेमोग्राफी ऐसी नहीं रहेगी। आज अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन सिटीजन हैं मुसलमान ओरिजिन के, वो तकरीबन 3.5 से 4 मिलियन है, ज्यूइश ओरिजिन के लोग 7-7.5 मिलियन है, लेकिन जो हिस्पैनिक पॉपुलेशन है 11-12% अमेरिका की, वो पुराने नैरेटिव से इसराइल और मिडिल ईस्ट के किसी किस्म की कोई सिंपैथी नहीं रखती है। वैसे भी अमेरिका की जो नई पॉपुलेशन यूनिवर्सिटियों कॉलेजों से निकल रही है, आपने देखा कि फ्राइडे के दिन 100 के करीब अमेरिकन कैंपसेस में, बावजूद इसके कि रेजिस्टेंस थी, 100 से ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर छोटे बड़े मुजाहरे हुए। इसराइल की इंटेलिजेंसिया अच्छी तरह से समझती है। अंदलूसिया की एग्जाम्पल उनके सामने है। 8वीं सदी में मुसलमानों ने मोरक्को से जाके अंदलूसिया की मुमलकत कायम की, जिसने बड़े कारनामे, बड़ी अचीवमेंट की आर्ट एंड कल्चर की। लेकिन 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 350 बरस के बाद वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि यूसुफ बिन ताशफीन को मोरक्को से आके उसको 10वीं सदी, 11वीं सदी के आखिर उसको सपोर्ट करना पड़ा। लेकिन 100 साल से ज्यादा वो चीज ना चल सकी। उसके बाद 12वीं सदी के दरमियान में अंदलूसिया की अक्सर जो कंपोजिट स्टेट्स थी वो खत्म होने लग गई। फिर एक बची थी ग्रेनाडा, जो 15वीं सदी के आखिर में खत्म हो गई। उस वक्त जब तूती बोल रहा था पूरी दुनिया में ऑटोमन एम्पायर का, ऑटोमन एम्पायर अपनी पावर की जीनत में थी, लेकिन अंदलूसिया की ग्रेनाडा को, ये बाकी रिपब्लिक्स को सेव नहीं कर सकी। इसराइली इंटेलिजेंसिया समझदार, पढ़ी लिखी है, उनको पता है कि वो एक अरब सी हॉस्टिलिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, डायनामिक्स फ्यूचर के तब्दील हो जाएंगे, इसलिए वो अपनी एक्सेप्टेंस और लेजिटिमेसी मांगते हैं। अभी भी आप देख लें, मैं कॉलम पढ़ रहा था, किसी का बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस पढ़ रहा था कि 70-75 बरस के बाद भी इसराइल की सूरत हाल ये है कि इसराइल पे एक हमला हो गया है, बावजूद इसके इसराइल बड़ा ताकतवर मिलिट्री मशीन है, अमेरिका को पूरी ताकत से उसकी मदद के लिए आना पड़ा है। आज अमेरिका की डेमोग्राफिक के पॉलिटिक्स चेंज हो जाए, अमेरिका अपना हाथ हटा ले, 5-10 बरस के अंदर इसराइल की रियासत कंटिन्यू जो है वो नहीं कर सकती, बिकॉज ये एक कंट्राइव्ड क्रिएटेड रियलिटी है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है इसराइल के लिए और इसराइल के मुखालफों के लिए कि इस हकीकत को एक्सेप्ट करें और इसके ऊपर नेगोशिएट करें। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको पाकिस्तान के ताकतवर अक्लमंद हल्के जो हैं वो समझ नहीं रहे कि जितनी देर तक आपकी ताकत का ये मूड है, उतनी देर तक आपकी ये रियलिटी काम करेगी। जब आपकी ताकत का ये मूड बदल जाएगा, आपकी ताकत जायल हो रही है इन एक्शंस के जरिए, फारूक हबीब टाइप एक्शंस के जरिए, तो फिर ये सारी की सारी शदाद जादूगर की जो जन्नत है ये भी खत्म हो जाएगी। फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।